माने वला कसुनही सुनउ साने सुम्मा सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन सैयदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मयामीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल हकीम व फ़ुरक़ानिहिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लाकिनिर रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम उलाइका लहुमुल खैरात व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा पर। परवरदिगार आलम का शुक्र है इस अजीम नेमत पर कि जो नेमत परवरदिगार आलम हर शख्स को इनायत नहीं करता। अक्सर औकात क्योंकि मुकद्दमाती मजलिस है और इंशाअल्लाह कल से पहली मुहर्रम की मजलिस का आगाज़ होगा, तो मैं चाहता हूँ कि कल से ही अपना उन्वान और जिस आयत को सरनामे कलाम बनाया है उसे शुरू करूँ और उसका आगाज़ करूँ और उस पर गुफ्तगू करूँ और अपने तालिब इल्माना अराइज़ उस मौजू पर पेश करूं कि कामयाबी मादी निगाह में क्या है, यानी दुनियावी निगाह में कामयाबी किसको कहते हैं और हकीकी कामयाबी इलाही कामयाबी क्या है, यानी कामयाबी के दुनियावी मयारात और कामयाबी के हकीकी मयारात क्या है। किस तरीके से हम इस बात को समझें कि एक इंसान हकीकी माना में कामयाब हुआ है या नहीं हुआ, इस मौजू को इंशाअल्लाह कल से आपकी खिदमत में शुरू किया जाएगा। लेकिन आज मुकद्दमतन जो बातें कल रह गई थी वो आपकी खिदमत में करना चाहता हूं। पहली बात यह कि अक्सर औकात ये सवाल किया जाता है कि ये अजादारी, ये गिरिया और जारी, ये मातमदारी क्यों, कब तक और कैसे, क्यों, इसकी वजह क्या है, क्यों हम रोएं, ये हमारे जवान को पता होना चाहिए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे के एतबार से, ईमान के एतबार से, साबित कदमी के एतबार से, जितना मजबूत यकीनी एतबार से, कल्बी एतबार से, एहसासाती एतबार से हमारे मजहब और हमारे कौम और हमारी कम्युनिटी का जवान मिलता है, कहीं और नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन इसके बावजूद जरूरी है कि मजीद शुबहात, इश्कालात और एतराजात जो गैरों की तरफ से किए जा रहे हैं उसके जवाबात दिए जाएं इस जगह से, और मजीद यकीन को इस्तेहकाम बख्शा जाए इस मकाम से और इस मिंबर इमाम हुसैन से। बस पहला इश्काल और पहला एतराज और पहला जो शुबहा वारिद किया जाता है वो अज़ादारी कब तक, क्यों अज़ादारी की जाए, और दूसरा इश्काल ये किया जाता है कि अज़ादारी किस तरह की जाए। अगर इमाम हुसैन की याद ही मनानी है, अगर इमाम हुसैन का तस्करा ही करना है, अगर इमाम हुसैन के नाम को ही जिंदा रखना है, तो क्यों हम अज़ादारी, मातमदारी, रोने और गिरिए के जरिए से जिंदा रखें। इससे बेहतर तरीका यह नहीं है कि हम इल्मी कॉन्फ्रेंसेस कराएं, इससे बेहतर तरीका यह नहीं है कि हम आर्टिकल्स लिखें, इससे बेहतर तरीका यह नहीं है हम तहकीक करें, रिसर्च करें, किताबों को लिखें, सेमिनार्स करवाएं। कौन सा तरीका बेहतर है, रोकर, गिरिया उजारी कर कर, मातम कर कर इमाम हुसैन के नाम को जिंदा रखा जाए, या नहीं रिसर्च बेस्ड वर्क किया जाए, आर्टिकल्स लिखे जाए, सेमिनार्स कराए जाए। कितनी अच्छी बात लग रही है जाहिरी तौर पर, लेकिन इसका जवाब
آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. کیوں نہ ہم فتح اور کامرانی اور کامیابی امام حسین کا جشن منائیں؟ کیوں روئیں؟ کیوں گریہ ازاری کریں؟ جشن منانے میں کیا اعتراض ہے؟ امام حسین کے نام کو ہی زندہ رکھنا ہے تو کامیابی کا جشن منائے، فتح کا جشن منائے، امام حسین کے نام کو دوسرے انداز میں زندہ رکھا جائے. پہلی بات کیا تھی؟ عزاداری کیوں کر رہے ہیں؟ اب تک 1400 سال گزر گئے، یہ سوگ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ عزا ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ دوسری بات، عزاداری کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کس روش کے مطابق عزاداری کی جائے؟ تیسری بات کہ جو اپنی مجلس میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یہ کہ اگر یہ عزاداری ہم اسی انداز میں کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، اگر یہ عزاداری اسی انداز میں ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا حاصل ہوا ہے؟ آج تک 1400 سال گزر گئے، ہمیں اور آپ کو اس عزاداری سے میری انفرادی زندگی میں اور میری اجتماعی زندگی میں اس عزاداری کے آثار کہاں پر نظر آ رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس عزاداری نے مجھے کچھ دیا ہے، میری نسل کو کچھ دیا ہے، میری کمیونٹی کو کچھ دیا ہے، میرے مذہب کو کچھ دیا ہے، میرے مکتب کو کچھ دیا ہے یا نہیں دیا؟ یہ وہ سوالات، یہ وہ اعتراضات، یہ وہ شبہات ہے کہ جو وارد کیے جاتے ہیں اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی. اور اس منبر حسینی سے میں ایز اے طالب علم اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ان سوالات، ان شبہات، ان اشکالات کے جوابات اپنی نوجوان نسل کی خدمت میں پیش کروں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان جوابات کو عقلی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک عقل سالم کیا کہتی ہے، اور جب عقلی طور پر ثابت ہو جائے کہ امام حسین کی عزاداری اور گریہ ازاری اور ماتمداری اور رونا اور مجلس اور واقعے کو بیان کرنا اور تاریخ کو بیان کرنا ضروری ہے، اس کے بعد آیا قرآن نے بھی اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ اور پھر قرآن کے بعد ہم اپنے لیے، قرآن سب کے لیے اور پھر اپنے لیے روایت معصومین سے دیکھیں گے کہ آیا روایت معصومین میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد ہم آ کر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کہ اس عزاداری کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، کیا فائدے حاصل ہوئے ہیں اس عزاداری سے. عقل یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے تاریخ میں کوئی واقعہ ہوا تھا، توجہ میری طرف رکھیے گا، تاریخ میں جو واقعہ ہوا تھا اس کا تکرار ضروری ہے. تاریخ میں اور ہسٹری میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو دہرانا ضروری ہے. کیوں؟ عقل یہ کہتی ہے کیونکہ جو کچھ تاریخ میں ہوا تھا وہی سب کچھ دوبارہ سے تکرار ہوگا، اسی لیے ہسٹری کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تاریخ میں جو کچھ ہوا تھا اس میں کون کامیاب ہوا تھا اور کون ناکام ہوا تھا. جو کامیاب ہوا تھا وہ کس وجہ سے کامیاب ہوا تھا اور جو ناکام ہوا تھا وہ کس وجہ سے ناکام ہوا تھا. پھر ہم اپنے لیے راستہ معین کر سکیں کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے اور کہاں تک پہنچنا ہے. ہمیں کس راستے پر چلنا ہے اور کہاں تک پہنچنا ہے. آیت اللہ علامہ مصباح یزدی کہ جو مشہور فیلسوف جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، مشہور فیلسوف، مشہور عارف، مشہور عالم، اپنی کتاب آذرخش کربلا میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاریخ کو دہرانا ضروری ہے، تاریخ کا تکرار کرنا ضروری ہے. آپ قرآن کی آیات دیکھیں، آپ قرآن کے سورے دیکھیں. سورہ یوسف پورا کا پورا سورہ قصے پر مشتمل ہے، ایک واقعے پر مشتمل ہے، ایک داستان پر مشتمل ہے. آپ سورہ فیل کو دیکھیں، پورا کا پورا سورہ ایک واقعے کو بیان کر رہا ہے. آپ سورہ مریم کو دیکھیں، آپ سورہ بقرہ کے مختلف چیپٹرز کو دیکھیں، آپ سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کو دیکھیں، سورہ بقرہ کے مختلف آیات کے سلسلے کو دیکھیں تو پورے سلسلے ہیں کہ جو ایک واقعے کو، ایک داستان کو. اسی طریقے سے سورہ انبیاء اور دیگر سوروں میں قرآن مجید میں واقعات بیان ہو رہے ہیں، داستانیں بیان ہو رہی ہیں، قصے بیان ہو رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکے. توجہ کیجئے گا، تاریخ کی مثال آئینے کی ہوتی ہے. جس طریقے سے آئینے میں، مرر میں انسان اپنے آپ کو، شیشے میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اسی طریقے سے تاریخ کے آئینے میں قومیں اپنے آپ کو دیکھا کرتی ہیں.
तारीख के आईने में नस्लें अपने आप को देखा करती है कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। करबला से जो हासिल करना था वो हमने हासिल किया या नहीं किया। करबला में दो पहलू है, एक पहलू करबला का दर्स है, आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं, दूसरा पहलू अहम है। वो क्या है? वो करबला की इबरतें। यानी क्या दर्स, यानी कौन सी अच्छी चीजें हैं जो करबला से सीखनी है? वफा, शुजात, बसीरत, इताअत, नुसरत, ये सब करबला के दर्स हैं जो हमें करबला से लेने हैं। जब तकरार होगा इस वाक़े का तब मैं कुछ हासिल कर सकूंगा ना, तब मैं नस्लों को मुंतकिल कर सकूंगा। अगर हर साल और हर वक्त और हर दौर में और हर जमाने में इस वाक़े का तकरार नहीं होगा तो दूसरे वाक़यात की तरह इस वाक़े को भुला दिया जाएगा। अगर इस वाक़े में कुछ दर्स मौजूद है, अगर आप करबला को मक्तल नहीं समझते बल्कि करबला को मकतब समझते हैं, अगर हम और आप करबला को सिर्फ जंग नहीं समझते बल्कि हम और आप अगर करबला को मदरसा समझते हैं, अगर हम और आप करबला को सिर्फ एक जंग और लड़ाई नहीं समझते बल्कि हम और आप अगर करबला को एक यूनिवर्सिटी समझते हैं, तो जरूरी है कि करबला को दोहराया जाए, करबला का तकरार किया जाए, ताकि करबला में मौजूद जो दर्स है उन्हें हासिल किया जा सके। और उससे बढ़कर करबला में जो इबरतें मौजूद हैं, इबरतें यानी क्या? यानी जो काम दुश्मनों ने किया वो काम मुझे नहीं करना, उससे इबरत लेनी है, उससे उबूर करना है, उन कामों को अंजाम नहीं देना, उस रास्ते पर नहीं चलना जो बेवफाई कूफियों ने की, जो दगा कुछ लोगों ने किया, जिस तरीके से लोग पहले अच्छे थे लेकिन लोग बिगड़ गए, जिस तरीके से माले दुनिया ने बड़े बड़ों की आंखों पर पर्दा डाल दिया, जिस तरीके से हुब्बे दुनिया की खातिर दीन को और इमाम को छोड़ दिया गया और नुसरत इमाम के रास्ते को तर्क कर दिया गया, जिस तरीके से उम्मत खौफ और खतर का शिकार हो गई, इब्ने जियाद के धोखे में आ गई, इस तरीके से धोखे में नहीं आना, कूफियों की तरह बेवफाई नहीं करनी, इमाम हुसैन के सफीर को तन्हा नहीं छोड़ना, माले दुनिया की खातिर, हुकूमत रय की खातिर इमाम के रास्ते से एक कदम पीछे नहीं हटना। ये तमाम इबरतें कहां पर मिलेंगी? ये तमाम इबरतें भी करबला में मिलती हैं। ये तमाम इबरतें भी करबला में मिलती है, ये तमाम दर्स भी करबला में मिलते हैं। बस करबला की तारीख को दोहराना जरूरी है। अकली तौर पर यह बात समझ में आती है कि करबला की तारीख का तकरार जरूरी है, ताकि इस तारीख के तकरार के जरिए से अपने नस्लों की तरबियत कर सकें, उनके दिलों में शुजाअत डाल सके, उनके दिलों में गैरत डाल सके, उनके दिलों में इज्जत डाल सके, उनकी रूह में इबादत और इताअत का जज्बा डाल सके। ये सब कुछ करबला से मिलेगा, ये सब कुछ करबला का दर्स है, ये सब कुछ इमाम हुसैन के दरवाजे से हमें अता होगा। और इसके बाद करबला की तारीख का तकरार इसलिए भी जरूरी है ताकि उन कैरेक्टर्स को पहचाना जाए, उन किरदारों को पहचाना जाए, उन खवास को, उन बड़े लोगों को, उन तबके के और कौम के सरपरस्तों को, बड़ों को पहचाना जाए कि जिनकी वजह से उनकी कौम ने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, सैयद शुहदा का साथ नहीं दिया। उन तमाम किरदारों को, उन तमाम कैरेक्टर्स को पहचानना है तो करबला की तारीख का तकरार जरूरी है। इंसान की अक्ल क्या ये नहीं कहती कि जिसने मुझ पर एहसान किया है मैं उसके एहसान का बदला एहसान के साथ दूं? क्या आपकी अक्ल ये नहीं कहती कि जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई, मेरा बच्चा खतरे में था, हॉस्पिटल में था, डॉक्टर के पास था, लाइलाज हो गया था, एक डॉक्टर आया, उसने मेरे बच्चे की जान बचाई, उसने मेरे बच्चे को जिंदगी दी, उसने मेरे बच्चे को हयात दी। अक्ल क्या कहती है? अक्ल ये कहती है कि जिसने तुम पर एहसान किया है तुम भी उसे याद रखो। कहती है या नहीं कहती? इमाम हुसैन ने मेरी नस्ल पर एहसान किया है, इमाम हुसैन ने मेरी जिंदगी पर एहसान किया है, इमाम हुसैन ने मुसलमानों पर एहसान नहीं किया, हुसैन इब्ने अली ने करबला में खून देकर इस्लाम पर एहसान किया है। इमाम हुसैन ने मुसलमानों को नहीं बचाया बल्कि इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया है। ये खिताबत नहीं है, ये खिताबत नहीं है। आप तसव्वुर करें, रसूल खुदा की मसनद पर और खिलाफत पर वो आ चुका है कि जो बंदरों से खेलता है,
رسول خدا کی مسند پر وہ آ چکا ہے جو معلن بالفسق ہے، جو قاتل نفس المحترمہ ہے، وہ آ چکا ہے. جب امام حسین ولید کے دربار میں گئے ہیں، آج وہی تذکرہ ہوگا، اور جب اس نے کہا ہے کہ امام حسین سے کہ یزید کا خط آیا ہے اور یزید نے کہا ہے کہ بیعت کرو، تو امام حسین نے کیا جواب دیا؟ میں سنیں، اب سنیں، کیونکہ کربلا کا آغاز ہے، تحریک کا آغاز ہے، مکتب کا آغاز ہے، مجلس کا آغاز ہے، محرم کا آغاز ہے. تو امام حسین کا یہ جو خطبہ ہے نا، یہ جو امام حسین کا خطبہ ہے، آیت اللہ صادق نجمی نے ایک کتاب لکھی ہے حسین ابن علی مدینہ تا کربلا. اس کتاب کو ضرور پڑھیں. یعنی امام حسین جب 28 رجب کو مدینے سے نکلے ہیں اور 10 محرم کو جب امام حسین اپنے مقتل میں سجدے میں شہید ہو رہے ہیں، اس وقت تک امام حسین نے جو کچھ فرمایا ہے، ان فرمودات کو، ان خطبات کو، ان لیٹرز کو، ان تمام جملات کو، کلمات کو، خطبات کو اس مختصر سی کتاب میں ترجمہ کیا ہے، جمع کیا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. حسین ابن علی مدینہ تک کربلا، جو کچھ امام حسین نے کیا. اگر صادق نجمی جب اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز میں کوئی مقدمہ نہیں لکھتے، ورنہ کتابوں کے شروع میں تفریض ہوتی ہے اور مقدمہ ہوتا ہے اور تشکر ہوتا ہے اور اقتباس ہوتا ہے اور جو ہے وہ کسی کو ہدیہ کی جاتی ہے کتاب. یہ کچھ بھی نہیں کرتے. پہلے جس کے بارے میں کتاب لکھی جا رہی ہے اس کا انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے. صادق نجمی صاحب یہ کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ ڈائریکٹ کتاب کا آغاز اس جملے سے کرتے ہیں جو امام حسین نے ولید کے دربار میں جملہ کہا، خطبہ دیا. چھوٹا سا خطبہ ہے، لیکن امام حسین نے یہ بھی بتایا کہ میں کون ہوں. اس خطبے میں امام حسین نے یہ بھی بتایا کہ یزید کون ہے. اس خطبے میں امام حسین نے یہ بھی بتایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں اور میری تحریک کا مقصد کیا ہے اور کربلا کا مقصد کیا ہے اور میرا ہدف کیا ہے. سب کچھ اس مختصر سے 4-5 لائن کا جملہ ہے، اس میں بتایا. پھر جب یہ خطبہ لکھ دیا تو صادق نجمی صاحب کہتے ہیں میں نے اس لیے کتاب کے شروع میں امام حسین کا انٹروڈکشن نہیں لکھا، امام حسین کا تعارف نہیں کرایا، کیونکہ امام حسین نے خود اس خطبے میں اپنا تعارف کرایا ہے. اور میں کون ہوتا ہوں کہ جب معصوم اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو میں اپنی زبان چلاؤں. کربلا کو ذاکروں نے بھی بیان کیا ہے، کربلا کو عالموں نے بھی بیان کیا ہے، کربلا کو فقہا نے بھی بیان کیا ہے، کربلا کو عرفا نے بھی بیان کیا ہے، کربلا کو فلاسفہ نے بھی بیان کیا ہے، کربلا کو سب نے بیان کیا ہے. لیکن آئے حسین کی زبان سے کربلا کو سنیں. امام حسین ولید کے دربار میں کہتے ہیں 28 رجب کو انا اہل بیت النبوہ، تم مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہو تو سنو، میں نبوت کے گھر والا ہوں، میں اہل بیت نبوت ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں نبی کے گھر کا فرد ہوں، نہیں، میں نبوت کے گھر کا فرد ہوں، میں نبوت کے گھر کا فرد ہوں. امام حسین کہتے ہیں نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی بنا فتح اللہ وبنا یختم. ہمارا تعارف سنو کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، جہاں سے رسالت پھوٹی ہے وہ سرچشمہ ہم ہیں، وہ سرچشمہ ہم ہے. نحن مختلف الملائکہ، ہمارے دروازے پر ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے. ایک فرشتہ آتا ہے تو ایک فرشتہ جاتا ہے، اور ہر روز یہ سلسلہ مختلف، علماء کرام موجود ہے، مختلف یعنی مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوتا، یعنی آنا جانا لگا رہتا ہے فرشتوں کا. ہمارا دروازہ وہ دروازہ ہے. پھر امام حسین کہتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا یختم، اللہ نے جب کائنات کو بنایا تو ہم سے بنایا. آغاز کائنات ہم ہے، آغاز خلقت ہم ہے. و بنا یختم، جب اللہ کائنات کو ختم کرے گا تو ہمارے وسیلے سے ختم کرے گا. یعنی آغاز خلقت بھی حسین ابن علی سے ہے، اختتام خلقت بھی حسین ابن علی پر ہے. پھر امام حسین بتاتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، میں یزید کی بیعت کروں؟ کیسا تعجب آور سوال کیا ہے مجھ سے. سنو، نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید
रजुलुन फासिकुन शारिबुल खमरे मोलिनुन बिल फिस्के, इसकी बैत करूं। मिसली ला युबायिउ मिसला, कयामत तक के लिए इमाम हुसैन ने अपनी तहरीक का मकसद बता दिया, अपनी तहरीक का मकसद बता दिया इमाम हुसैन ने। मैं इसकी बैत करूं। यजीदुन रजुलुन फासिकुन, जो फासिक है, जो अलनी तौर पर गुनाह करता है, मोलिनुन बिल फिस्के, अलनी तौर पर अल्लाह की हुदूद को पामाल करता है, मैं उसकी बैत करूं। शारिबुल खमरे, रसूल खुदा की मसनद पर आकर शराब पीता है, मैं उसकी बैत करूं। कातिल नफ्सिल मोहतरमते, मोहतरम तरीन अनफास का, मोहतरम तरीन नुफूस का, मोहतरम तरीन जानों का कातिल है, मैं उसकी बैत करूं। सुनो सुनो सुनो, मिसली ला युबायु मिसला। अब इमाम हुसैन ने करबला को सन 61 हिजरी से निकाल दिया। अब इमाम हुसैन ने बताया कि हर दौर में करबला को जिंदा रखना जरूरी है। क्यों? मिसली, इमाम हुसैन ने यह नहीं कहा कि मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, कहा मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। 61 या हुसैन इब्ने अली ने 61 हिजरी से निकालकर करबला को अबदी जंग बना दिया, अबदी जंग में तब्दील कर दिया इमाम हुसैन ने करबला। कयामत तक हुसैनी भी आता रहेगा, कयामत तक यजीद का मानने वाला भी आता रहेगा, लेकिन एक कानून को याद रखना, जिसके दिल में हुसैनी गैरत होगी, जिसके दिल में हुसैन इब्ने अली होंगे, वो कभी किसी यजीद के सामने अपना सर नहीं झुकाएगा, कभी किसी यजीद के सामने अपना सर नहीं झुकाएगा। क्या अकल ये नहीं कहती कि मैं अपने, जिसने इस तरह दीन को जिंदा किया, अगर सोचे, सोचना भी मुहाल है, अगर सोचे कि बैत हो जाती तो क्या होता, ना दीन होता, ना मकतब होता, ना मजहब होता, ना इंसानियत होती, दुनिया से इंसानियत मिट जाती। इमाम हुसैन ने मुलूकियत और बादशाहत के पंजे से इस्लाम को आजाद कराया, अपने खून के जरिए से मुझ पर एहसान किया, मेरी नस्लों पर एहसान किया, दीन पर एहसान किया, मजहब पर एहसान किया, मकतब पर एहसान किया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है? बस हुसैन के जिक्र को जिंदा रखना, इमाम हुसैन की याद को जिंदा रखना मेरी अकली जिम्मेदारी है, मेरी शऊरी, मेरी फितरी जिम्मेदारी है, मेरा फितरी तकाजा है। मैं यानी कि अगर एज अ इंसान, जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूं, जब मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी पीता हूं, जब मुझे खुशी होती है तो मैं मुस्कुराता हूं, जब मुझे गम आता है तो मैं रोता हूं, ये सब क्या? ये सब मेरे फितरी तकाजे हैं ना। इसी तरीके से जिसने मुझ पर एहसान किया है उस पर एहसान करना, जिसने मुझ पर एहसान किया है उसे याद रखना, जिसने मुझ पर एहसान किया है उसके साथ नेकी करना, यह मेरी फितरत और मेरी इंसानियत का तकाजा है। आप कहते हो ये मैं फितरी, आप यानी कोई कह रहा है कि आजादारी ना करो, यानी वो ये कह रहा है कि प्यास लगे तो पानी ना पियो। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मैं अपनी जात से कैसे जुदा हो सकता हूं? कैसे मुझे अपनी जात से जुदा कर दिया जा सकता है? कोई कहे कि ए शख्स सांस नहीं लो लेकिन जिंदा रहो, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इंसान जिंदा नहीं रह सकता सांस लिए बगैर, इसी तरीके से इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती हुसैन इब्ने अली के जिक्र के बगैर। इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती हुसैन इब्ने अली के जिक्र के बगैर। कैसे हो सकता है? अकल कबूल नहीं करती। अब आ जाएं आयात की तरफ। आप अकल को नहीं मानते, कुरान को मानते हैं, तो आ जाएं, हम कुरान से जवाब देते हैं। और जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं आपकी खिदमत में, आधे से ज्यादा वक्त मेरा गुजर चुका है। एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की। जब कुछ आयतें कुरान की ऐसी हैं कि जो आजादारी के जवाज पर दलालत करती है ना, जायज है, आजादारी हराम नहीं है, जायज है। जब मौलाना साहब ने भी गुजराती मजलिस में बयान किया था, जब हजरत याकूब हजरत यूसुफ से जुदा हो गए तो कुरान की क्या आयत है?
اب یزد اینا ہو، زور سے پڑھے جو ساتھ دے رہا ہے میرا، اب یزد اینا ہو منل، شاباش. اب دیکھیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اس نعمت سے محروم ہیں. کیوں؟ وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میں ان کو نہیں دیکھ رہا. وہ تو ثواب کما رہے ہیں مومن کو دیکھنے کا لیکن میں ثواب سے محروم ہوں. تو آئیں اور آ کر سامنے آ کر بیٹھیں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی اور ہم یہ جو دو طرفہ تعلق ہے اس کو بھی قائم کر سکیں گے. اب یزد اینا ہو من الحزن، یوسف زندہ ہے لیکن یعقوب اتنا گریہ کر رہے ہیں کہ دونوں آنکھیں سفید پڑ جاتی ہے. بس میں جلدی سے گزر رہا ہوں. سمجھ میں آیا کہ کوئی عزیز گزر جائے تو اس پر رونا انبیاء کی سنت ہے. اگر کوئی محبوب جدا ہو جائے، کسی محبوب کے فراق کا غم اگر انسان کو لاحق ہو تو اس پر رونا انبیاء کی سنت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے جائز ہے، ابھی کہہ رہا ہے عزاداری جائز ہے. دوسرے مقام پر آ کر کیا کہتا ہے یہ میں آیت بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروردگار عالم سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 84. اب آ جائیں سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 148 کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کسی فریاد کو پسند نہیں کرتا، اللہ کسی کے خلاف بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ اٹھنے والی بری آواز کو پسند نہیں کرتا، اللہ فریادوں کو پسند نہیں کرتا مگر اس کی فریاد کے جس پر ظلم ہوا ہو. بس مظلوم کو، مظلوم کے ماننے والوں کو یہ اجازت ہے کہ مظلوم کے حق میں آواز بلند کرے. یعنی اللہ پسند کرتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ کون سی آیتیں ہیں جو عزاداری کے جواز پر، جائز ہونے پر دلیل بن رہی ہے. اب آئیں اور آپ کو ان آیات کی خدمت میں لے کر جاؤں کہ جو آیات یہ نہیں کہہ رہی کہ عزاداری جائز ہے بلکہ وہ آیات کہہ رہی ہیں عزاداری واجب ہے، عزاداری ضروری ہے، عزاداری انسان کی انسانی ضرورت ہے، عزاداری مسلمان کی ایمانی ضرورت کا نام ہے، عزاداری مومن کی ایمانی ضرورت کا نام ہے، انسان کی انسانی ضرورت کا نام ہے. پہلی آیت سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت، اللہ حضرت موسیٰ کو حکم دے رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم نے موسیٰ کو بھیجا آیات کے ساتھ کس لیے؟ تاکہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر جائیں. کس طرح؟ کس طرح؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں ایام الہی کی یاد دلائیں. ایام الہی کو یاد رکھو، اللہ کے ایام کو زندہ کرو. اللہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر دن اللہ کی نعمت مل رہی ہے. یہ کون سے ایام ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ ایام الہی کو زندہ رکھو، ایام الہی کو مرنے نہ دو، اللہ کے ایام کی یاد زندہ رکھو. ہر وہ دن کے جو دن اولیاء اللہ سے منسوب ہو جائے اس دن کو ایام اللہ کہا جاتا ہے. جو دن انسان کو اللہ سے قریب کرے، اللہ کے ولی سے قریب کرے، اللہ کی حجت سے قریب کرے اور اس کے ذریعے سے انسان کو اپنے مقصد خلقت سے قریب کرے، اس دن کو یوم اللہ کہا جاتا ہے. پہلی آیت سورہ مبارکہ ابراہیم کی کون سی آیت تھی؟ 5ویں آیت تھی. شاباش. اس کے بعد اللہ سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 32 میں کہہ رہا ہے، جا کر دیکھیں ان آیت کو. رات کو اگر قرآن پڑھ کے ان آیات کو دیکھیں گے تو گناہ آپ کو نہیں ملے گا بلکہ ثواب ملے گا. تھوڑا سا واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اور کیا کیا ہوتا ہے، انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ان سب سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور اس مہینے میں قرآن بھی پڑھیں اور ساتھ میں کیا پڑھیں؟ کیا پڑھیں؟ ٹرانسلیشن بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، اور جس کی کل تاکید کی تھی کہ زیارت عاشورہ کو بھی شروع کریں. الحمدللہ لوگوں نے رابطہ کیا، پوچھا کس طرح پڑھے، 100 لعنتوں کو کس طرح پڑھے، 100 صلواتوں کو کس طرح پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، کس طرح پڑھیں، کیا پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. کم از کم بات کا اثر تو ہوا. اس مجلس سے آئیں تو اس مجلس سے معنوی تبرک لے کر جائیں. یہ معنوی تبرک تھا، یہ معنوی تبرک تھا جو لے کر جائیں. اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، ارتقاء پیدا کریں، ترقی پیدا کریں، روزانہ بلند ہوتے جائیں. 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں ملعون ہے وہ شخص کہ جس کا کل کا دن
आज के दिन से बदतर हो, जिसका आज का दिन कल के दिन से बदतर हो, मलऊन है वो शख्स। रिवायत का मफहूम है, तीन चीजें बताई, जिसका दिन बराबर हो वो क्या है, जिसका दिन पस्तर हो वो क्या है। और इसी तरीके से इमाम की मशहूर मारूफ रिवायत है, हर दिन अपने आप को बुलंद करें, हर रोज हर साथ में, क्योंकि इंसान हरकत कर रहा है। ये फलसफे में बात साबित है कि इंसान मुसलसल हरकत कर रहा है। अब ये देखना है कि उसकी हरकत ऊपर की जानिब है या नीचे की जानिब है, सऊद कर रहा है या सुकूत कर रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, सफर मुसलसल कर रहा है, रास्ता मुसलसल तय कर रहा है, मुसलसल हालत सफर में है, लेकिन कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है या पुष्ट सर हरकत कर रहा है, पीछे की सिराते मुस्तकीम पर जा रहा है या गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन पर जा रहा है। यह फैसला इंसान को करना है। सूरह मुबारक है हज की आयत नंबर 32 में परवरदिगार आलम बहुत खूबसूरत इरशाद फरमा रहे, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करते हैं, जो शाइरुल्लाह का एहतराम करते हैं, जो शाइरुल्लाह को अजमत देते हैं, मन युअज़्ज़िम शाइरुल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। उन्हीं के दिलों में तकवा मौजूद है, उन्हीं के दिलों में अल्लाह का खौफ मौजूद है। ये शाइरुल्लाह क्या होते हैं? जिनकी ताजीम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। तो कुरान की आयत की तफसीर करती है। कुरान की दूसरी आयत क्या कह रही है? सफा वल मरवा मिन शाइरुल्लाह। सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। क्यों? वो दुम्बा जो हजरत इब्राहिम के लिए आया वो अल्लाह की निशानियों में से है, वो शाइरुल्लाह में से है। क्यों? क्योंकि वो नबी अल्लाह से मंसूब हो गया। सफा और मरवा अल्लाह की निशानी है। क्यों? क्योंकि नबी की मां उन दो पहाड़ियों के दरमियान दौड़ी थी, भागी थी, तेज तेज कदम बढ़ाए थे, इसलिए वो पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में से हो गई। वो दुम्बा क्यों अल्लाह की निशानियों में से हो गया? क्योंकि नबी खुदा से मंसूब हो गया। तो फिर मुझे बताए ना, कौन सी जात ऐसी है जो इमाम हुसैन से ज्यादा रसूल खुदा से मंसूब हो? कौन सी जात ऐसी है? कौन सी जात हुसैन इब्ने अली से बढ़कर शाइरुल्लाह है? शायर उसको कहते हैं जिसको देखकर आपको उस मकसद की याद आए। शिआर, नारों को शिआर क्यों कहते हैं? ये जो लब्बैक या हुसैन आप शिआर लगाते हैं, इसको शिआर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जरिए से हमारे मकसद की पहचान होती है, निशानदही होती है। जो इशारा हो, इशारा किसकी तरफ? मकसद की तरफ, उन्हें शायर कहा जाता है। हुसैन इब्ने अली इशारा है हमारे मकसद की तरफ, हमारे हदफ की तरफ, कि हमें किस लिए बनाया गया है, हम किसकी याद मना रहे हैं, हम किसके मकतब से वाबस्ता है, हमें कहां तक जाना है। ये हुसैन इब्ने अली का जिक्र बता रहा है, ये इमाम हुसैन की याद बता रही है। उसके बाद सूरह मुबारक है शूरा की मशहूर और मारूफ आयत के जिसका निशान क्या है? 23 क्या कह रही है? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए रसूल, इनसे कह दीजिए कि मैं इनसे कुछ भी रिसालत का अजर नहीं चाहता, कुछ भी नहीं मांगता, मगर ये कि उनसे मवद्दत करें जो नबी के करीबी तरीन अफराद हैं। मवद्दत क्या होती है? मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है। मोहब्बत उस कल्बी लगाव को कहा जाता है जो दिल में हो, मवद्दत उस कल्बी लगाव को कहा जाता है जो दिल से निकलकर अमल से जाहिर होने लगे। तवज्जो चाहता हूं, मवद्दत मोहब्बत की उस शिद्दत को कहा जाता है, मवद्दत मोहब्बत की उस पीक को कहा जाता है कि जिस पर मोहब्बत इंसान के अमल से जाहिर होने लगती है, विलादत पे खुश होने लगता है, शहादत पे सियाह लिबास पहन लेता है। यह हुक्म कुरान ने दिया है कि नबी की रिसालत का अजर अगर अदा करना है तो उसका रास्ता यह है कि आले मोहम्मद से मवद्दत करो, फातिमा ज़हरा से मवद्दत करो, अली मुर्तजा से मवद्दत करो, हसन और हुसैन इब्ने अली से मवद्दत करो। बस वक्त गुजर गया। क्या क्या हासिल हुआ हमें करबला से? क्या क्या हासिल हुआ? यकीन कर लीजिए, जो भी इंसान खुदा तक पहुंचेगा,
اپنے مقصد تک پہنچے گا وہ حسین ابن علی کے ذریعے سے رحمت اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, یہ مفسر قرآن عارف فیلسوف حضرت علامہ طباطبائی مرحوم کہہ رہے ہیں, صاحب تفسیر المیزان. کیسی تفسیر لکھی؟ قرآن کی تفسیر تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ علامہ طباطبائی نے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے. قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو, مثلا صراط کے معنی سمجھنے تو آؤ قرآن کی دوسری آیتوں کو پڑھو اور اس کے ذریعے سے پھر قرآن کے معنی صراط المستقیم کو سمجھو. یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے, پھر اس کے بعد قرآن نے جو معنی سمجھا دیے اسی پر عقلی دلیل لے کر آتے ہیں, پھر اسی پر روایت لے کر آتے ہیں کہ جو چیز قرآن نے سمجھائی ہے وہی عقل سمجھ رہی ہے, اور جو چیز عقل سمجھ رہی ہے وہی چیز معصوم نے بیان کی ہے, وہی چیز معصوم نے بیان کی ہے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ جو بھی انسان حق تک پہنچا ہے, جو بھی انسان خدا تک پہنچا ہے, جو بھی انسان کسی عرفانی مقام تک پہنچا ہے, یا حرم امام حسین میں پہنچا ہے یا امام حسین سے توسل کے ذریعے سے پہنچا ہے, کسی کو کوئی عرفانی مقام نہیں ملا مگر امام حسین کے ذریعے سے. اتنے زیادہ امام حسین سے عشق میں مبتلا ہے علامہ طباطبائی. عاشور کا دن ہوتا ہے تو درس نہیں دے سکتے, ایسا نہیں ہے درس کی چھٹی کسی دن نہیں ہے, پڑھانے کی چھٹی کسی دن نہیں ہے, لیکن عاشور کے دن کتاب جب کھولتے ہیں تو وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے, وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. یزدانی فخر صاحب ان کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے کم کے قبرستان, جو مشہور قبرستان ہے پل آنچی کے سامنے, اگر آپ آئے ہوں, جہاں پر رسول ترک جو محب اہل بیت تھا اس کی قبر ہے, قاری کاظم کربلائی کی قبر ہے, مشہور قبرستان ہے. میں نے دیکھا کہ عاشور کے دن وہاں پر کوئی عبا اڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. میں نزدیک گیا اور میں نے نزدیک جا کر دیکھا تو کوئی اور نہیں, اپنے وقت کے معروف مجتہد فیلسوف مفسر قرآن مفسر حدیث علامہ طباطبائی ہے. میں نے کہا استاد خیریت ہے, یہاں پر آپ موجود ہیں؟ علامہ طباطبائی نے سر کو اٹھایا اور کہا تمہیں نہیں معلوم آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ آج عاشور کا دن ہے. کہا لیکن آپ اتنے زیادہ غمزدہ کیوں ہیں؟ علامہ طباطبائی نے کہا بیٹھ جاؤ. مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر اس شاگرد کے ہاتھ میں دی. اس شاگرد نے دیکھا کہ مٹی میں سے خون بہ رہا ہے. وہ سمجھ گیا علامہ طباطبائی کسی اور وادی میں تھے, کسی اور مقام پر تھے, وہ یہاں پر نہیں تھے. جب فخر یزدانی صاحب کہتے ہیں جب میں نے اپنے اطراف, جب میں ایک دفعہ اپنے حال میں واپس آیا, میں نے دیکھا علامہ طباطبائی موجود نہیں ہے. کتنا احترام ہے جب حرم اہل بیت میں جاتے ہیں, حرم حضرت معصومہ میں جاتے ہیں, جب نجف میں تھے وہاں پر جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے التماس دعا, کوئی کہتا ہے ہمارے لیے دعا کیجیے گا. علامہ طباطبائی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. کیا دیا ہمیں عزاداری سید الشہداء نے؟ یہ ادب, یہ احترام, یہ اہل بیت کی بارگاہ میں توسل. آج ہمارے پاس دین ہے تو وہ اہل بیت عزاداری کی وجہ سے ہے. آج اگر ہمارے پاس انسانیت ہے تو وہ عزاداری کی وجہ سے ہے. اگر آج ہمارے پاس ادب ہے, تہذیب ہے, جو کچھ بھی ہے وہ عزاداری کی وجہ سے ہے. دین ہے تو عزاداری کی وجہ سے, دیانت ہے تو عزاداری کی وجہ سے, انسانیت ہے تو عزاداری کی وجہ سے, جو کچھ بھی ہے وہ عزاداری کی وجہ سے. جب کوئی کہتا ہے علامہ طباطبائی کو التماس دعا تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. اہل بیت کی بارگاہ میں موجود ہے, میں کون ہوتا ہوں جو مجھے التماس دعا کہہ رہے ہو؟ جاؤ اہل بیت کی بارگاہ میں جا کر اپنی دعائیں پیش کرو. شہید مطہری, بہت سے شاگرد ہیں علامہ طباطبائی کے. شہید مطہری اس وقت جو مراجع تقلید ہیں ان میں سے کتنے افراد علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں؟ جعفر سبحانی صاحب, نوری ہمدانی, ابراہیم امینی جن کا حال میں انتقال ہو گیا, علامہ مصباح یزدی, علامہ جوادی عاملی, یہ سب وہ ہیں جو علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں, جنہیں علامہ طباطبائی نے پروان چڑھایا. شہید مطہری انہی میں سے ایک شخصیت ہے. کسی نے شہید مطہری سے پوچھا کہ آپ کیوں علامہ طباطبائی سے اتنی محبت کرتے ہیں, کیوں اتنی الفت کرتے ہیں؟ شہید مطہری نے کہا نہ ان کے علم کی وجہ سے, ان کا علم جیسا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, نہ ان کے فلسفے کی وجہ سے, نہ ان کے حکمت کی وجہ سے, نہ ان کے عرفان کی وجہ سے,
میں ان کی عزت کرتا ہوں تو اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت کے سامنے خاشع اور خاضع نظر آتے ہیں، اہل بیت کے سامنے باادب نظر آتے ہیں. گرمی کے روزوں کو پانی سے نہیں کھولتے بلکہ حرم حضرت معصومہ کی زری پر بوسہ دے کر کھولتے ہیں کہ اس گرد سے، اس خاک سے، اس زری کو چوم کر اسے بوسہ دے کر تبا تبائی اپنے روزے کا افطار کرے گا. جو حسین سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر امام حسین اسے زندہ رکھتے ہیں. جو اپنے آپ کو امام حسین کی خدمت میں فنا کر دیتا ہے پھر امام حسین اس کو زندہ رکھتے ہیں. جو بھی مصروف سلام شہدا رہتا ہے وہ تو رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے، وہ تو رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے. وہ چلے جاتا ہے، اس کا نام زندہ رہتا ہے، اس کی یاد زندہ رہتی ہے، اس کی فکر زندہ رہتی ہے، اس کا مکتب زندہ رہتا ہے، اس کا نظریہ زندہ رہتا ہے، اس کا وجود زندہ رہتا ہے، اس کی برکات زندہ رہتی ہے، اس کی برکات زندہ رہتی ہے، اس کی برکتیں، اس کا علم زندہ رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر دیا تھا کہ جن کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، جن کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے، جن کی زندگی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. ان سے وابستہ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے. علامہ طباطبائی جو تربیتی نقطہ بیان کرتے ہیں، بات آ گئی ہے اور بات سے بات نکل رہی ہے تو سنتے چلیں. علامہ طباطبائی جو تربیتی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ انسان ایک فیلسوف بھی ہے اور ایک عارف بھی ہے، ایک عارف بھی ہے. جو تربیتی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اگر اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، اگر اپنے آنے والے جوانوں کی تربیت کرنی ہے تو کس طرح کرو. علامہ طباطبائی بتاتے ہیں بہت سے رستے اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین رستہ یہ ہے کہ محبت اپنے جوانوں کے دل میں ڈالو. حب کے ذریعے سے عبودیت تک لے کر آؤ. بندگی کے بہت سے رستے ہیں، خوف کے ذریعے بھی لایا جا سکتا ہے، لالچ کے ذریعے بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن جو بات محبت کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے وہ کسی ذریعے سے منتقل نہیں ہوتی. ان کا نظریہ ہے، ان کی اس پہ تحقیق ہے، ان کی اس پہ ریسرچ ہے کہ محبت کے ذریعے سے انسان جتنا جلدی کمال تک پہنچتا ہے اتنا کسی چیز کے ذریعے سے جلدی کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اور یہ محبت ہمیں اور آپ کو زیارت عاشورہ نے سکھائی ہے. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم. میری دوستی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، میری دشمنی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے. میرا دوست وہ ہے جو آپ کا دوست ہے، میرا دشمن وہ ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے. میں اس کے ساتھ ہوں جو آپ کے ساتھ ہے، میری خوشی اس کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو آپ کی خوشی میں خوشحال ہے. یہ ہمیں اور آپ کو زیارت عاشورہ سمجھ کر پڑھیں زیارت عاشورہ کو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ. میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے آپ کی معرفت عطا کی اور آپ کی معرفت کے ذریعے سے مجھے کرامت اور عزت عطا کی. فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ. سوال کرتا ہوں اس اللہ نے جس نے مجھے عزت دی، کس کے ذریعے سے؟ آپ کی معرفت کے ذریعے سے. وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ. اور آپ کے دوستوں کی معرفت کے ذریعے سے. کیا سوال کرتا ہوں؟ اور کیا دیا؟ اور کیا دیا؟ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. اور مجھے رزق دیا. رزق صرف کھانے کی چیز کو نہیں کہتے. اور مجھے رزق عطا کیا. کس کا رزق عطا کیا؟ کہ میں آپ کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھوں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ عداوت رکھوں. مجھے اس کا رزق عطا کیا. اب میں کیا چاہتا ہوں؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. کہاں تک ہمیں زیارت عاشورہ لے کر جانا چاہتی ہے؟
کون سا سفر ہے جو زیارت عاشورہ ہم کو طے کرا رہی ہے. افسوس ہے کہ اس زیارت عاشورہ کو میں صرف اس لیے پڑھوں کہ میری مادی مشکل حل ہو جائے. نہیں، زیارت عاشورہ کو اس لیے پڑھوں جو زیارت عاشورہ مجھے جہاں تک پہنچانا چاہتی ہے. کہاں تک پہنچانا چاہتی ہے؟ اَن یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں امام حسین کے ساتھ رکھ. اَن یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں امام حسین ہم کو؟ کتنے قریب ہے کہ مجھ خاکی کو اپنے نور کے ساتھ متصل کرنا چاہتے ہیں. اَن یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ واسألہ ان یبلغنی المقام المحمود لکم. اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ جو آپ کے لیے مقام محمود اللہ نے رکھا ہے، یبلغنی، مجھے وہاں تک پہنچا دے. مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے میری زندگی کا؟ زیارت عاشورہ بیان کر رہی ہے وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ السَّارِ مَعَ إِمَامٍ هُدًى ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ. امام زمانہ کا ساتھ دے سکوں. عاشور کے دن غم زدہ ہوں، امامہ سر پر نہیں ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے، غم زدہ ہوں، افسردہ ہوں، لیکن اس وقت میں امام حسین کے ساتھ ساتھ امام حسین کے وارث کو یاد کر رہا ہوں، زمانے کے امام کو یاد کر رہا ہوں. یعنی امام حسین کی یہ زیارت جو عاشور کے دن پڑھنے کی، اصل عاشور کے دن ہے نا، عاشور کے دن جو پڑھی جانے والی زیارت عاشورہ ہے، وہ مجھے یہ سکھا رہی ہے کہ جب مجلس میں آؤ، جب کربلا کا ذکر سنو، جب عاشورہ کی یاد مناؤ، تو جس طرح امام حسین کو یاد کرو، اسی طریقے سے امام زمانہ کی یاد کو زندہ رکھو. امام زمانہ کی یاد کو زندہ رکھو. جب امام زمانہ کی یاد کو زندہ رکھو گے، اس وقت امام حسین کے دل کو سکون ملے گا. کیوں؟ کیونکہ انتقام کے بعد یہ سرخ پرچم جو امام حسین کی گنبد مطہر پر لہرا رہا ہے، اس کا فلسفہ یہی ہے. عرب کے اندر سرخ پرچم اس خیمے پر لہرایا جاتا تھا جو خیمہ یہ بتا رہا ہوتا تھا کہ ابھی ہماری جنگ جاری ہے. توجہ ہے، سرخ پرچم وہاں پر لہرایا جاتا تھا کہ جو یہ اعلان کر رہا ہوتا تھا کہ جنگ ابھی جاری ہے، جنگ ابھی رکی نہیں ہے، کوئی آئے گا جو اس جنگ کو اتمام تک پہنچائے گا. اور وہ وارث زہرا، وہ فاطمہ زہرا کا لال، جو آ کر کیا کہے گا؟ جو آ کر کہے گا یا اہل العالم، یا اہل العالم ان جدی الحسین، میرے جد کو حسین کہا جاتا ہے. قتلوہ عطشانا، جسے پیاسا شہید کر دیا. ریان ابن شبیب امام رضا کے پاس آتا ہے. امام رضا پوچھتے ہیں ریان کیا آج روزہ رکھا تھا؟ کہا نہیں مولا. کہا تمہیں نہیں معلوم پہلی محرم کا دن ہے، حضرت زکریا نے اس دن روزہ رکھا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ نے انہیں یحییٰ عطا کیا تھا. اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد عطا کرے. کل کا روزہ بھی مستحب ہے. اے ریان تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ تمہیں معلوم ہے کون سے دن شروع ہو چکے ہیں؟ امام رضا خود بیان کرتے ہیں نا، میرے بابا کو کوئی محرم شروع ہونے کے بعد مسکراتا نہیں دیکھتا تھا. راوی کہتا ہے ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، ہم جعفر صادق کے گھر کی طرف دیکھتے تھے. اس گھر سے پتا چلتا تھا کہ محرم آیا ہے یا نہیں آیا. گریہ ازاری کی آواز بتا دیتی تھی کہ محرم کا آغاز ہوا ہے یا نہیں ہوا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ائمہ کے نقش قدم پر چل کر امام کی یاد کو زندہ کر رہے ہیں. اے ریان تمہیں معلوم ہے اس مہینے میں کیا ہوا تھا؟ اس مہینے میں ہماری عزتوں کو، بہت سخت جملے ہیں امام رضا، ہماری ناموس کو لوٹ لیا گیا تھا. یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین. اے ابن شبیب اگر کسی چیز پر گریہ کرنا چاہو
تو حسین کی یاد میں رو لیا کرو. کیوں کیوں کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ. کیونکہ میرے جد حسین کو اس طرح شہید کیا گیا جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کو شہید کیا جاتا ہے. اس طریقے سے شہید کیا گیا. اس طریقے سے ہماری حرمتوں کو اور ہماری ناموس کو لوٹ لیا گیا. جب امام حسین نے بیعت کا انکار کیا ہے ولید کے دربار میں تو مروان نے کہا کہ ولید یہیں پر ہی حسین کا کام تمام کر دو. اگر حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ میں نہیں آئیں گے. امام حسین نے ایک دفعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یبن الزرقا، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، مجھے یہ بتا کہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ کون مجھے قتل کرے گا؟ یہاں امام حسین کی آواز بلند ہوئی، وہاں ابوالفضل العباس نے تلوار نکالی. وہاں حضرت عباس نے تلوار نکالی. امام حسین نے کہا نہیں عباس، گھر جانے کا وقت ہے. ایک رات کی مہلت لی اور گھر پہنچے اور شہزادیوں کو حکم دیا کہ مدینے سے جانے کی تیاری کرے. وہاں زینب نے مدینے سے جانے کا نام سنا، وہاں جناب ام کلثوم نے مدینے سے جانے کا نام سنا، وہاں جناب ام رباب اور فضہ نے مدینے سے جانے کا نام سنا. وہاں پر سیدانیوں نے گریہ ازاری کا آغاز کر دیا. سیدانیوں نے گریہ ازاری کا آغاز کر دیا. امام حسین نے صبر کی تلقین کی. رات کی تاریکی چھا گئی، سارا مدینہ سو گیا. رسول کا بیٹا گھر سے نکلا، آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر امام حسین رسول کی قبر پر پہنچے. اپنے آپ کو رسول کی قبر پر گرا دیا. آج تک ایسی زیارت نہ کی تھی جیسی زیارت اب کر رہے ہیں. روتے جاتے ہیں، فریاد کرتے جاتے ہیں، واہ محمدہ واہ رسولہ. اور ایک دفعہ روتے روتے امام حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے. امام حسین خواب کے عالم میں اپنے نانا کو دیکھتے ہیں. نانا حوصلہ دے کر کہتے ہیں حسین اٹھو، میرے دین کو آج تمہارے خون کی ضرورت ہے. امام حسین روضہ رسول سے چلتے ہیں، امام حسن کی قبر پر جاتے ہیں، بھائی سے وداع کرتے ہیں اور اب بیٹا اپنی ماں کی قبر پر جا رہا ہے. حسین ابن علی جناب زہرا کی قبر پر آ کر کہتے ہیں واہ امہ السلام علیکی یا امہ. مقتل کے جملے قبر سے آواز آتی ہے علیک السلام یا قتیل الام یا شہید الام یا غریب الام. تجھ پر بھی سلام ہو اے ماں کے شہید بیٹے، اے ماں کے غریب بیٹے، اے ماں کے قتیل بیٹے، تجھ پر بھی سلام ہو. شاید فاطمہ نے یہ بھی کہا ہونا اے حسین تو تنہا نہیں جا رہا، تیری ماں تیرے ساتھ آ رہی ہے، تیری ماں تیرے ساتھ آئے گی، تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کرے گی. امام حسین، بس آخری جملات اور آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. امام حسین نے سامان سفر تیار کیا اور اب امام حسین مدینے سے مکے کی جانب سفر کرنا چاہتے ہیں. ایک ایک کر کے بیبیاں آ رہی ہے اور اماریوں پر سوار ہو رہی ہے. لیکن ایک وہ وقت آیا ہوگا نا کہ جب ابوالفضل العباس نے صدا دی ہوگی اے ہاشمیوں آؤ، اے ہاشمیوں آؤ اور گھیرا لگاؤ. اب کون باہر آ رہا ہے؟ اب وہ باہر آ رہی ہے بی بی جس کا سایہ آسمانوں نے نہیں دیکھا، جس کو کبھی آسمانوں نے گھر سے باہر نہ دیکھا، پردہ دنیا کو سکھانے والی. آج جناب زینب کبریٰ گھر سے باہر آ رہی ہے. ایک دفعہ ہاشمی جوانوں نے گھیرا لگایا، حضرت ابوالفضل العباس نے تمام ہاشمی جوانوں کو جمع کیا. جناب زینب کو شایان شان طریقے سے محمل پر سوار کیا گیا اور قافلہ مدینے سے روانہ ہوا. ہر مقام پر جہاں جناب زینب کی سواری ٹھہرتی تھی حضرت عباس آگے بڑھتے تھے، احترام کے ساتھ شہزادی کو زمین پر لے کر آتے تھے، پھر ہماری پر سوار کرایا کرتے تھے.
کراؤں گی، فضا میں تمہیں سوار کراؤں گی، ام کلثوم آؤ میں تمہیں سوار کراؤں گی، ام رباب آؤ میں تمہیں سوار کراؤں گی۔ جب ساری بیویوں کو سوار کرا دیا، زینب نے مقتل کی جانب دیکھا، یا عباسا یا مصیبتا، آج تیری زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔